आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले घंटी का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिल सके। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई, पाकिस्तान में एक जो क्रिश्चियन साहब थे उनको 5 साल जेल में रखा गया और फिर उनको सज़ाए मौत दे दी गई। जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड की उस दिन मैं तो वीडियो अपलोड करके सो गया और सुबह सुबह 5:30 बजे जब मैं उठा तो मेरी मदर के वॉइस मैसेजेस आए हुए थे और मैंने वो जो वॉइस मैसेजेस पढ़े तो उनके अंदर जनाब उन्होंने ये मुझे ताकीद भी की और तंबीह भी की कि तू ते पाकिस्तान तो टुर गया वे, असी ते जे पाकिस्तान हाँ तो तू एक किहो जी वीडियो उत्ते चाड़ दी है तो सानू कोई आके मार जाएगा। थिंक अबाउट द काइंड ऑफ fear that we unleash, that people are so afraid। खैर एनीवे, मैंने उनको तसल्ली दी और मैंने उनको कहा कि मैंने कोई इस तरह की वीडियो नहीं डाली, मैंने कोई ब्लास्फेमी नहीं की, मैंने कोई किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं की, मैंने एक सोशल इशू को एड्रेस करने की कोशिश की और आप आराम से सोएं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उससे कुछ 4 दिन पहले वो मेरी मदर का जो था वो उनको पेस मेकर डाला था और वो अभी AFIC से घर ही आई थी वापस। तो ज़रा सोचें कि किस तरह का उनका दिल धड़का होगा जब उनको मेरे किसी कज़न ने बताया कि सुहेल इस तरह की वीडियो डाली है। अच्छा चले, मैं आज भी इसी तरह की एक वीडियो डालने जा रहा हूँ और उसमें भी मैं किसी की कोई तज़हीक करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई ब्लास्फेमी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सारे फेथ, सारे रिलीजन्स और सारे जो भी इस तरह के जो भी लोगों के ईमान है मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि लोग इसी मेरी तरह से जिस तरह मैं दूसरों के ईमान की रिस्पेक्ट करता हूँ इसी तरह से लोग एक दूसरे के ईमान की भी और एक दूसरे के मज़हब की भी रिस्पेक्ट करें। एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री और जब मैंने उस ख़बर को पढ़ा तो मुझे पहले तो खुशी हुई, फिर उसके बाद जो पहला लफ्ज़ मेरे जहन में आया वो था हिपोक्रेसी और फिर उसके बाद मैंने सोचा मज़ीद जब उसके ऊपर तो दिमाग में एक और चीज़ भी आई कि क्या ये कोई नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग है या फिर ये है कि ये कोई वेस्ट का एजेंडा है जो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है। एनीवे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता मैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी आजकल एक न्यूज़ वायरल हुई है क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की न्यूज़ जो है वो फ़ौरन ट्विटर पे वायरल हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ख़ातून है फातिमा पैमान जो कि अफ़गानी थी और 8 साल की उम्र में वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ के साथ जो थी वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई और अभी 28 साल की उम्र में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाब वेयरिंग सेनेटर जो है वो डिक्लेयर हुई हैं। बड़ी खुशी की बात है जी हमारे लिए। उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल से एक और पाकिस्तानी खातून जो हैं वो भी सेनेटर हैं, महरीन फ़ारूकी उनका नाम है, मैं उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है मैंने, और वो 10 साल से सेनेटर हैं। तो पाकिस्तान से लोग और अफ़गानिस्तान से लोग और ऐसे लोग जो वहाँ से बिलोंग नहीं करते और रिलीजियसली भी सिंक्रोनाइज नहीं करते वहाँ की सोसाइटी के साथ, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है और किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं वो उनको जो है वो अपने साथ शामिल करते हैं और उनको इक्वल राइट्स देते हैं और फिर उनको प्रमोट करके अपने लेजिस्लेटिव सिस्टम के ऊपर हाईएस्ट लेवल पर लेके आते हैं। ये खातून जो है ये लेबर पार्टी से हैं जो वहाँ की लेफ्टिस्ट पार्टी है और उस पार्टी की जो अलाइंसेस हैं वो ऐसी पार्टीज़ के साथ हैं जो कि एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, यानी कि वो लिबरल हैं बहुत ज़्यादा। एनीवे, जब इनको पहली स्पीच करने का मौका दिया गया और उन्होंने वो स्पीच की तो पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर लोगों ने जनाब इस्लाम जिंदाबाद और इस्लाम की जीत हो गई और इस तरह के नारे भी लगाए जो कि मेरी समझ से बाहर हैं। और जब भी इस तरह का नारा लगता है तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं उस मुल्क में रह के आया हूँ और मैंने वहाँ पे वो कुछ देखा है। देखते तो सभी हैं, महसूस कोई कोई करता है और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इसको महसूस भी किया है। मैंने दूसरों की तकलीफ़ भी देखी है कि उनके साथ क्या होता है और मैंने मिनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को भी देखा है कि उनके साथ क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। और आज भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी वालदा से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, ना ही कोई तौहीन करना है किसी मज़हब की या किसी कानून की। एनीवे, सुनते हैं कि उन खातून ने जो है वो अपनी जो पहली स्पीच थी उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या फरमाया उन्होंने
اور یہ جناب خاتون ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو, شی از پریٹی گڈ لکنگ, young, 28 years old, Fatma Payman. Australia's first hijabi senator encourages young Muslim girls to wear the headscarf with pride. I have no problem with that. I have problem with this statement. 100 years ago, let alone 10 years ago, would this parliament have been as accepting? 100 years ago, let alone 10 years ago, would this parliament accept a woman choosing a hijab to be elected? I will have more about this to say in my first speech in September, but for those who choose to advise me about what I should wear or judge my competency based on my external experience, know that the hijab is my choice. I want young girls who decide to wear the hijab to do it with pride and to do it with the knowledge that they have the right to wear it. I won't judge someone wearing boardies and flip-flops across the street. I don't expect people to judge me for wearing my scarf. جی جناب, آپ نے ان کی اسپیچ سنی, انٹروڈکٹری اسپیچ تھی. ابھی اس کے بارے میں مزید بات کریں گے سپٹمبر کی اسپیچ میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرح کسی ریزرو سیٹ کے اوپر جو ہے یہ ان کو سیٹ نہیں دی گئی, یہ پاپولر ووٹ لے کے آئی ہیں. پاپولر ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ الیکٹ کرتے ہیں ان کو, اور الیکٹ کنہوں نے کیا, گوروں نے ووٹ ڈال کے الیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں ان کو. جب میں اس اسپیچ کو سن رہا تھا اور ان کی اچیومنٹس کو دیکھ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک دم سے پاکستان آ گیا, کیونکہ ہم پاکستان سے نکل کے بھی پاکستان سے نکل نہیں پاتے, اور پاکستان کی ہپاکریسی اور پاکستان کی جو اٹراسٹیز ہیں اور پاکستان کی جو زیادتیاں جو پاکستان کرتا ہے انسانی حقوق کی وائلیشن کے نام پہ, وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتی. محبت بھی بہت ہے پاکستان کے ساتھ. آج کوئی کہہ رہا تھا کہ جس وقت ہم اسٹیٹس چینج کرتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں تو سب سے اوپر یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ جناب آج جب پیپر سائن کریں گے تو آپ پچھلے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ اپنی تمام ٹائز کو ختم کر دیں گے اور اپنے تمام ریلیشن شپس کو بھی اس کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو یہ سن کے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا پیٹریٹ نہیں ہوں, لیکن I was driving and I was listening to a podcast. And when I heard about this, I felt very sad کہ یار اچھا اس طرح کا پیپر بھی کوئی ہوتا ہے جس کو سائن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, یہ پڑے گی مجھے بھی. But anyway, coming back to the topic, گوروں نے اپنا ووٹ دے کے سلیکٹ کر کے ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اور جب وہ ان کو لوگوں کو لے کے آتے ہیں آگے تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ آ کے اس طرح کی تقریر کرتے ہیں. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا پاپولر ووٹ پہ کبھی کسی دن کوئی منورٹی کا بندہ سلیکٹ ہو کے آئے گا, الیکٹ ہو کے آئے گا سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں یا نہیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی آئے گا. اگر نہیں آئے گا تو پھر ہمیں ایز اے پاکستانی ایسی خبروں کے اوپر نعرے لگانے کی اور ٹرینڈ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہپاکریسی ہے, بہت بڑی منافقت ہے, اور منافقت کا جھنڈا تو ویسے بھی ہم پاکستانیوں نے اٹھایا ہی ہوا ہے, اور اس کے علم کو ہم ہمیشہ بلند رکھتے ہیں. ہم نے کبھی اس کو نیچے نہیں آنے دیا. اچھا, اور آپ کے سامنے اس طرح کے لوگوں کو جب ہم اپنے ملک میں ہم جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ یا ساؤتھ میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ جیسی کنٹریز کے ساتھ, تو ہمیں دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں. وہ نہ صرف ہمیں لے کے آتے ہیں, آپ کو لے کے آتے ہیں, وہ آپ کے فیتھ کو جو ہے وہ بھی انکریج کرتے ہیں, اور پھر آپ انہی کے ووٹ پہ سلیکٹ ہو کے انہی کی پارلیمنٹ یا انہی کی سینٹ میں آ کے پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حجاب پہن کے بیٹھیں گے. حجاب پہننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان دا لانگ رن کیا ہے یہ, کیا از اٹ اے لانگ ٹرم پلاننگ, از اٹ اے نیکسٹ لیول پلاننگ, اور از اٹ promoting somebody else's agenda. اس چیز کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. لیکن کیا پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی ایک پاکستانی مجھے کسی ایک ایسی اگزامپل دے سکتا ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے وہاں کے لوکل منارٹی ریزیڈنٹس کو, جن کے آباء و اجداد وہیں پہ پیدا ہوئے اور وہیں پہ مرے, چاہے وہ ہندو تھے, وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے, یا کنورٹ ہو کے قادیانی ہو گئے, یا کنورٹ ہو کے کرسچنز ہو گئے, جو بھی تھے, میں منارٹیز کی صرف بات کر رہا ہوں, مسلمس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, تو کیا
کوئی ایسا کیس ہمارے پاس ہے پاکستان میں کہ پاپولر ووٹ کے اوپر کسی کو الیکٹ کر کے لے کے آئیں اور پھر اس بندے کے اندر اتنی کرج ہو کہ وہ بندہ وہاں پہ آ کے تقریر کرے اور آ کے تقریر کرتے ہوئے کوئی کرسچن آ کے یہ تقریر کرنی شروع کر دے کہ جناب شروع ہی میں کرتا ہوں کہ جناب یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، یا کوئی قادیانی آ کے یہاں سے شروع کر دے کہ جناب ہم پروفٹ محمد کو تو مانتے ہی مانتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب جو ہیں وہ ہمارے مسیحا ہیں، تو وہ ان کی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ویسٹ میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم آ کے یہاں پہ اتنا پرچار کرتے ہیں اسلاموفوبیا کا، تو جب ہم یہاں پہ اسلاموفوبیا کا پرچار کرنے کے باوجود ہمیں یہ لبرٹی اور فریڈم حاصل ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے ان کے ایمان کو بھی رغیف دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی پروموٹ کرتے ہیں اور پھر بیچ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں جی جو ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کرنا ہے ساڈا کر لو۔ تو پھر پاکستان میں ہم ایسا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ میرے خیال میں تو پاکستان دنیا کی وہ واحد کنٹری ہے جس کے اندر ریلیجس بگٹری جو ہے وہ لا کا حصہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ۔ تو وہ لوگ جو وہ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جن کا رشتہ اس دھرتی کے ساتھ ان لوگوں سے زیادہ ہے جو باہر سے آ کے آباد ہوئے، جنہوں نے 17 دفعہ اس ملک پہ حملہ کیا، اس کو لوٹا، وہ لوگ کبھی بھی پاپولر ووٹ کے ساتھ وہاں پہ آ کے الیکٹ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی اپنا ایمان جو ہے وہ پروموٹ نہیں کر سکتے۔ جو ویڈیو میں نے پچھلے ہفتے بنائی تھی اس میں اس بندے نے کچھ نہیں کہا تھا، اس بندے نے صرف یہ کہا تھا کہ جناب میں آپ جس مذہب کی مجھے بات کر رہے ہیں میں ٹھیک ہے، مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن میں نہیں مانتا، میں جو ہوں وہ یسوع کو یا مسیح کو مانتا ہوں، اور میں جناب اس لیے جو ہے وہ میری تکلیف جو ہے وہ اب جو ہے وہ 2 گنا 5 گنا ہونے والی ہے۔ تو اس کو آپ نے 5 سال کے لیے جیل میں بھیج دیا اور پھر اس کو سزائے موت بھی دے دی اس بات پہ کہ اس نے صرف یہ کیوں کہہ دیا کہ میں کسی اور نبی کو مانتا ہوں۔ تو اسی طرح سے قادیانیوں کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں، یہ بات جو ہے یہ سینسٹیو ہے قادیانیوں والی، اور بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، لیکن قادیانی ایسے میں جانتا ہوں قادیانیوں کو جن کو قربانی دینے کے اوپر 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں۔ تو یار میری بات سنیں، جو بھی ریلیجن والے ہیں، کرسچنز جو ہیں وہ یہودیوں کے پروفٹس کو مانتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ کرسچنز اور یہودیوں کے پروفٹس کو مانتے ہیں، اور قادیانی جو ہیں وہ اپنے سارے پچھلے والے پروفٹس کو مانتے ہوئے وہ اپنا ایمان ایک لے کے آگے چلتے ہیں۔ لیٹ اٹ بی۔ اور جو تعویل پھر ہم پیش کرتے ہیں، وہ تعویل کیا ہوتی ہے؟ وہ تعویل یہ ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنے آپ کو کافر کہہ دیں۔ کیوں کافر کہہ دیں؟ اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے۔ ان کا اپنا ایمان ہے، لیکن ان کو اس پاکستان میں پیدا ہو کے بھی اس ایمان کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو کرسچنس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور لیٹ الون پارلیمنٹ کے اندر آنا، اور یہ جو منورٹی لیڈرز ہیں ان کی تو جناب آپ بات ہی نہ کریں۔ منورٹی لیڈرز کا تو بہت ہی برا حال ہے کیونکہ وہ ہینڈ پکڈ ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں اب آپ کے سامنے ویسٹ کے اندر، اب آپ دیکھیے گا کہ آگے انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کا نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ صورت رشی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کا نیکسٹ پرائم منسٹر ہو جائے، چانسز ہیں، اور وہ لوگ اس کو پروموٹ کریں گے، اس کو روز کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے کہ اس بندے کا ایمان ہم جیسا نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے۔ اب لنڈن کا میئر ہے صادق خان، تو کسی نے اس کو نہیں روکا، اس کو پروموٹ کیا ہے، لیکن کیا ہمارے اندر اتنی کرج ہے پاکستان میں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایسی کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتے، کوئی بھی ایگزامپل نہیں دے سکتے۔ میرا کویسچن یہاں پہ ہے، ایک بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے، یہ جو خاتون تقریر کر رہی تھیں کیا یہی اسٹیٹمنٹ افغانستان میں بھی دے سکتی ہیں کہ حجاب جو ہے یہ ایک چوائس ہے، اور اس چوائس کے اوپر اگر میں حجاب پہننا چاہتی ہوں تو میں حجاب پہنوں گی، شی از افغانی، اور اگر میں نہیں پہننا چاہتی، چوائس کا مطلب تو یہی ہے کہ میری چوائس ہے، میں پہنوں میں نہ پہنوں۔ حالانکہ پاکستان میں جس وقت میرا جسم میری مرضی والی واقعہ ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کو بہت اعتراض ہوا تھا، خلیل الرحمان قمر کو تو بہت ہی زیادہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہی ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر کوئی آ کے یہ کبھی کسی نے تقریر کی ہے کہ یہ چوائس کی ہے کہ جی میں حجاب پہننا چاہتا ہوں تو میں حجاب پہنوں گا، اور اگر میں منی اسکرٹ پہننا چاہتا ہوں تو میں منی اسکرٹ پہنوں گا، اور اگر میں ٹینک ٹاپ پہننا چاہتا ہوں تو میں ٹینک ٹاپ پہنوں گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے اس طرح کی تقریر کر سکے پاکستان میں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو فیتھ اور ڈاگماز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کو لے کے چلتے ہیں، اور جب وہ پاور میں آتے ہیں اور
اس طرح کی پوزیشنز کے اندر آتے ہیں, سینٹ میں آ گئے, گورنمنٹ میں آ گئے, تو وہ پھر اپنا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں. اب جیسے یہ خاتون ہے, اگر ان خاتون کو آج ایک چوائس دی جائے کہ آپ ایک انویسٹمنٹ کریں اور ایک ریسرچ سینٹر کے اوپر انویسٹمنٹ کریں یا مدرسے کے اوپر انویسٹمنٹ کریں یا ایک مسجد بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کریں, تو ان کی چوائس ہمیشہ بائسڈ ہوگی. لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جس پارٹی کے ساتھ بلانگ کرتی ہیں وہ پارٹی جو ہے وہ وہاں کی لیفٹسٹ پارٹی ہے, اور ایز آئی سیڈ ارلیئر اس کی جو الائنسز ہیں وہ ایکسٹریم لیفٹسٹ پارٹی کے ساتھ ہیں. اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جیسے الہان عمر جیسے لوگ ہیں, تو جب وین اٹ کیم ٹو میک اے چوائس, جب وہ کسی کراس روڈ پہ آتے ہیں اور جب ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ جناب ہمیں ریڈیکل ریلیجن کی طرف جانا ہے یا ہمیں جو ہے وہ لیفٹسٹ ریلیجن کی طرف جانا ہے, اس ریلیجن کی طرف جانا ہے جس ریلیجن کے اندر ریڈیکلزم ہے, یا ہمیں اپنے پارٹی کی لائن کو فالو کرنا ہے جس کے اندر کہ ہمیں ٹرانسجینڈرز کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز کرنا ہے اور ہوموسیکشولز کو بھی ریکگنائز کرنا ہے اور سیم سیکس میرجز کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز کرنا ہے, تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں ٹرک کے پیچھے. پھر ان کی چوائس ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو پارٹی لائن ہوتی ہے. اور یہ خاتون بھی جو آج اس طرح کی بات کر رہی ہیں, جو پروموٹ کر رہی ہیں اس طرح کا ایجنڈا, وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہی, پارٹی نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے اور وہ اتنی ہی اجازت دی ہوئی ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو گیونگ اے اسٹیٹمنٹ, جب ان سے یہ کوشچن کیا جائے گا کہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ ٹرانسجینڈرز, سیم سیکس میرجز, ہوموسیکشولز, اس کے اوپر اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے گی جس دن, اور اگر اس دن وہ اسٹیٹمنٹ دے گی, اور ہوموسیکشولیٹی از اے چوائس, being a transgender, changing your sex is a choice. Marrying same-sex marriage is a choice. So, just like that, wearing hijab is a choice. And when it comes to talking about the human rights of the West, تو پھر پتہ چلے گا کہ پھر یہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. اور پھر جب یہ اسٹیٹمنٹ دے گی تو پھر یہ وہی اسٹیٹمنٹ دے گی جو اس کی پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ دے. پھر یہ وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے گی کہ جی جو ورلڈ ویو ہے وہ یہ ہے ہمارا کہ جی ہوموسیکشولیٹی ایک گناہ ہے, سیم سیکس میرج گناہ ہے, ٹرانسجینڈرز کے ساتھ سیکس کرنا گناہ ہے. نہیں 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 نہیں, تب یہ کہے گی کہ جی یہ بھی ہیومن رائٹس کا حصہ ہے, یہ بھی ایک چوائس ہے, اور جو ان کی مرضی ہے وہ کریں, جو ان کی چوائس ہے وہ ان کی مرضی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں کہے گی تو اگلے دن اس کی سینٹ کی سیٹ جاتی رہے گی. تو جناب عالی, بگ پکچر یہ ہے کہ جو لوگ ان کو لے کے آتے ہیں وہ اپنا ایجنڈا ساتھ میں پروموٹ کرتے ہیں اور لوگ یوز ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی جو ہے وہ ہم وہیں پہ بیٹھ کے پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ بنا دیتے ہیں, خوش بھی بڑے ہوتے ہیں اور مزے کی باتیں کرتے ہیں. جناب ٹرینڈ بنانے میں پاکستانی بہت جو ہے وہ تیز ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب عاطف میاں کو لانے کی بات کی تھی عمران خان نے 2018 میں, جب وہ الیکشن جیتا تھا, بیکاز ہی واز اے PhD ان اکانومی, اس کو لانے کی کوشش کی تھی اور وہ بہت بڑا اکانومسٹ تھا. تو پاکستان میں کیا بنا تھا, کیا ٹرینڈز چلے تھے. ان دی اینڈ وہ بندہ بھی گیا اور اس کے ساتھ 2-3 اور بندے بھی گئے, اس لیے کہ پاکستان وہ کیونکہ امریکنز تھے اور کینیڈینز تھے, تو انہوں نے کہا کہ جس ملک میں آپ ہیومن رائٹس کو اس طرح سے وائلیٹ کرتے ہیں اس ملک میں ہم جا کے کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد پھر ہماری اکانومی کا کیا ہوا ہے. تو جناب عالی جو ہے فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے. ویسٹ اپنے طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے اور ویسٹ ہمیں یوز کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بٹ وین دا ٹائم ول کم اینڈ شی ہیز ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ آن دا ریئل ہیومن رائٹس ویلیوز آف دا ویسٹ, شی ول ڈو ایگزیکٹلی وٹ شی از ٹولڈ ٹو ڈو. اور اسی طرح سے باقی لوگ بھی, جیسے میں نے آپ کو الہان عمر کی اگزامپل دی ہے. تو جناب عالی آج بھی میں اپنی ماں کو بتا رہا ہوں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, میں نے صرف ہیومن رائٹس کی بات کی ہے, پاکستانی ویلیوز کی بات کی ہے, کوئی بلاسفیمی نہیں کی, کسی کا دل نہیں دکھایا. تھینک یو ویری مچ.